बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडिंग। मैं हूँ साजिद उमर गिल। नाज़रीन, जब से आलम इंसान का इर्तका है तब से मुख्तलिफ़ बीमारियाँ और तरीक़ा है इलाज के लिए जो तगोदौ है वो इंसानी समाज में, तारीख़ में जारी व सारी है। उसमें एलोपैथी भी है, सर्जरी भी आ जाती है, ऑपरेशन किए जाते हैं। माजी में ये नहीं होता था, अब ये बड़ा आसान एक हल है। इसी तरह हमारे हुक्मा हैं, तबीब हैं, वो मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों से जो नेचर के दिए हुए अतियात हैं इंसानियत को, उनको बरूए कार लाकर वो इंसानों की सेहतमंदी के लिए वो अपना एक तरीका इस्तेमाल करते हैं। कौन सही है कौन गलत है, आज हम इसका फ़ैसला नहीं करेंगे बल्कि आपका तारुफ़ करवाएंगे हकीम अली रज़ा अतहर साहब से। आप एक ऐसे नौजवान फ़ाल आदमी हैं जिनके बारे में शोहरत यह है कि कोई भी बीमारी हो, मरीज़ जब इनके पास पहुंच जाता है बर वक्त, तो ये यकीनन उसकी इतनी खिदमत ज़रूर कर पाते हैं अपने इल्म और तजुर्बे की रोशनी में कि मरीज़ की जो सेहत है वो फलाह याफ्ता हो जाती है किसी हद तक। आज हमने इनको मदऊ किया। आपने इनको बहुत सारे मुख्तलिफ़ चैनल्स पर मुख्तलिफ़ शोज़ में गुफ्तगू करते हुए देख रखा है। इनकी इल्मियत और काबिलियत किसी से ढकी छुपी नहीं है। अपने मैदान में हकीम अली रज़ा अतहर साहब, वेरी वार्म वेलकम टू द शो सर। जी बिस्मिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू गिल साहब। मैं तो बहुत एक अपने आप को हमेशा से स्टूडेंट ही समझता हूँ, क्योंकि ये इतना बड़ा फील्ड है कि इसमें किसी चीज़ को कंप्लीट तो हम अपने आप को नहीं कह सकते, लेकिन आपका शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा इंट्रो करवाया। और सबसे पहले बहुत खूबसूरत आपने बात की कि नो डाउट कि ये हम चूँकि एज़ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तो हमें सबसे पहले उस बात पे बात करनी चाहिए कि जैसे आपने कहा कि ये जितने भी तरीक़ा इलाज हैं वो अपनी अपनी सतह पे सभी ही ठीक है। बल्कि इस जगह पे मैं सबसे पहले खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ हमारा जो जितना भी ये मेडिकल स्टाफ, जो पैरामेडिकल स्टाफ और जो एलोपैथिक ने, उन लोगों ने जिस तरह करके इस ख़तरनाक बीमारी को अपनी जानों पे खेल कर इंसानों की जानें बचाई हैं, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। पाकिस्तान के जितने भी हेल्थ वाले अदारे हैं और इसमें गवर्नमेंट पाकिस्तान का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने इतनी अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके के साथ इन्होंने ये कोरोना और ये इस पे मतलब और अमल किया। और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का अब अल्हम्दुलिल्लाह ये एक नाम रोशन हुआ कि पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको ट्रीट किया। इन सबको सलाम पेश करता हूँ। दूसरी बात आपने बड़ी खूबसूरत की, वो ये है कि जैसे मैं इसको और आगे बढ़ाते हुए कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि मैंने अगर एक बीमारी भेजी है तो उसके 70 तरीक़ा इलाज भेजे हैं। तो गिल साहब, अगर हम अकाउंट करें तो जितने भी अब तक तरीक़ा इलाज हैं वो उन सबको हम गलत नहीं कह सकते। हाँ, ये है कि उसमें कोई भी अपने काम में किस तरह माहिर है या नहीं है, उसके लिए अनफॉर्चुनेटली एक हकीमों पे एक लफ्ज़ आ चुका है कि नीम हकीम ख़तरा जान। हालांकि ये सभी पे आती है बात, जो भी अपने काम में माहिर नहीं है वो ख़तरा जान ही है। अच्छा, ठीक है। आप अकीब साहब, आपने 2-3 बार तकरारन ये फरमाया है कि अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकात ने फरमा रखा है कि कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका उसने इलाज नहीं साथ रखा हुआ। बतौर मुसलमान हमारा ईमान अकीदा भी ये है कि जब मैं बीमार होता हूँ तो वही अल्लाह करीम मुझे शिफा देता है। ये जो मुख्तलिफ़ तरीक़ा है इलाज हैं, अमूमन हम ये टसल तो बहरहाल देखते हैं। कुछ हुक्मा ऐसे हैं जो एलोपैथी में बहुत ज़्यादा उसके जो असरात बद हैं, एंटीबायोटिक्स हो गई जैसे, और बहुत सारी दीगर अदविया जिनके इस्तेमाल से एक चीज़ ठीक होती है, कुछ और ख़राब हो जाता है। इसी तरह होम्योपैथी वाले जो हैं उनके अपने क्लेम्स हैं। जो डॉक्टर्स हैं वो इन सब को रद्द करते हैं। एलोपैथी वाले जो हैं वो कहते हैं कि नहीं जनाब, द बेस्ट जो है वो हम हैं। अच्छा, ये टसल तो अपनी जगह रह गई। ये फरमाइए कि एक आम आदमी जब जिस्मानी तौर पर किसी मुश्किल का गिरफ़्तार हो जाता है तो हकीम होते हुए आप सबसे पहले क्या ऐसी चीज़ है जिसको जांचते हैं, वो क्या वजह है जिसे आप दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं कि बीमारी इस वजह से है? जैसे डायग्नोस्टिक का एक पूरा अमल है एलोपैथी में, आपके यहाँ क्या तरीका है?
جی بالکل شکریہ. ہمارے ہاں بھی بالکل اسی طرح ہمارا بھی ڈائگنوزنگ کا ہی پروسیس ہے، بٹ اس میں یہ میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ سب سے ساری باتوں کا جواب یہ ہے، کوئی کسی طریقہ علاج میں بھی کام کر رہا ہے وہ خدمت انسانیت کر رہا ہے، ہم سب کو جو ہے نا اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن ان سب کے لیے میرے وہ ڈاکٹر بھی ہم میں سے ہیں، ہم ڈاکٹروں میں سے ہیں، ہمارے سب بھائی ہیں ہم، اور ایک ہی مشن ہے ہمارا، ہم سب کا ایک ہی مشن ہے، ہم سب انسانیت کی فلاح کے لیے نکلے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ بات یہ جو آپ نے کی ہے کہ آپ کا کیا طریقہ علاج ہے اور کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ عام آدمی جلدی سے شفا کیوں نہیں پاتا، اس کی ریزنز کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب تک ہم ایکوریٹ ڈائگنوزنگ نہیں ہوگی اس وقت تک ایکوریٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا. تو کیا دیکھیں نا ایلوپیتھی میں تو وہ ٹیسٹس ہیں، رپورٹس ہیں، مختلف ان کے بورڈز کے ذریعے تحقیق تفتیش ہوتی ہے. حکمت میں آپ کے پاس کون سے ایسے ٹولز ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم یوں تحقیق کر لیتے ہیں، ڈائگنوز کر لیتے ہیں؟ جی یو آر رائٹ کہ نو ڈاؤٹ کہ اس میں ایلوپیتھک نے جتنی ترقی کی، میں پہلے بھی ان کو سلام پیش کر چکا ہوں، نو ڈاؤٹ کہ اس میں بہت ترقی کی، جس میں خاص طور پر جو 2 شعبات ہیں ان میں ایلوپیتھک میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. نمبر 1 فرسٹ ایڈ اور نمبر 2 سرجری. تو نو ڈاؤٹ کہ اتنی آگے آپ ڈائگنوزنگ کی بات کریں، ہم پہلے جو ہمارا ٹریڈیشنل وہ ایک اولڈ سسٹم تھا، اس میں بائی پرلز بائی یورن ہم وہ اس کو باقاعدہ ایک اس سے ڈائگنوز کرتے تھے کہ اس میں ہم بیس کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے بات یہ ہے کہ ہمیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں یا بتایا جاتا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر 3 ایسے حیاتی اعضاء ہیں، وہ ہمارے میجر ہیں، وہ ان میں کہیں نہ کہیں فالٹ آتا ہے. تو کون سے ہیں؟ جی اس میں نمبر 1 تو ہمارا دماغ، نمبر 2 جگر، نمبر 3 ہمارا ہارٹ. ان میں سے تینوں کو اپنی اپنی جگہ پہ صحیح کام اگر کرتے ہیں تو ہمارا جسم جو ہے بیماریوں سے محفوظ ہے. آپ نے معدے کا ذکر نہیں کیا. جی میدا تو مین ہے نا، سوری میں بھول گیا، میں نے وہ کہنا تھا کہ وہ ایک مین جو ایک مطلب کہہ لیں کہ میدا تو ایک نا ایک میدا اپسٹ ہو جائے تو پوری باڈی جو ہے. جی میدا بیس ہے، میں آپ کو اسے کہتا ہوں کہ میدا بنیاد ہے لیکن وہ حیاتی اعضاء نہیں ہے. اس کی میں آپ کو اس طرح بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میدا خراب ہو جائے انسان مر نہیں جاتا، ٹھیک ہے جی. اس طرح تو یہ جو 3 چیزیں ان کو میں نے بتایا کہ وہ 3 چیزیں وہ ہیں کہ ان میں ایک بھی ڈیمیج ہوتے انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. میدے کے خراب ہونے سے بندہ مر نہیں جاتا، وہ زندہ رہتا ہے، لیکن وہ بیسک ہے، وہاں پہ ہر چیز کی انٹری. لیکن میدا خراب ہو تو وہ پورے جسم پہ اس کے اثرات اس میں ہمارے باقی جتنے اجزاء ہیں جسم کے جی بالکل وہ دھیرے دھیرے وہ ڈیٹیوریٹ ہو جاتے ہیں. بالکل رائٹ. اور ہمارے ہاں تو یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ جو بھی بیماری ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بیس ہے جو ہمارا میدا ہے، سٹومک ہے، وہاں سے ہی چلتی ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو اچھا میدے کو درست رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی سب سے پہلے میں پھر وہیں پہ آؤں گا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کو زیادہ اکنالج کریں جو ہم شاید ایک عرصے سے اس چیزوں سے بہت دور جا چکے ہیں، یعنی کہ ہم اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اسنا کو، ان کی لائف کو، ان کی زندگی کو، ان کی سیرت کو کسی حد تک میں کہہ سکتا ہوں، آپ بھی اس چیز کو کہیں گے کہ ہم بہت دور جا چکے ہیں، ہم ان چیزوں کو فالو اپ نہیں کرتے، اسی لیے ہم بہت سارے مسائل میں مبتلا ہیں. یعنی آپ اگر میں اس کو یوں سم اپ کروں کہ ہم نیچر سے ہٹ کر تصنع مصنوعیت میں چلے گئے ہیں بہت زیادہ. بالکل، چنانچہ ہمارے جسم پر بھی اس کے اثرات آ رہے ہیں 100%. اسی لیے میں بات کرتا ہوں کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. دیکھیں اس کے لیے میں یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کوٹ کروں گا کہ سرکار جب مدینہ شریف تشریف لے کر گئے تو وہاں پہ کچھ عرصہ، جو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے نیشنل طور پہ بہت اسلام میں وہ سٹرگل تھی، وہ کام ہو رہا تھا. ایک بندہ آیا وہاں کافی دن بیٹھا رہا اور سرکار نے پوچھا کہ اس بندے کو پوچھے یہ کون ہے، کس مقصد کے لیے آیا. اس نے کہا جی میں فلاں اور فلاں، میں ایک حکیم ہوں، ہمارے قبیلے میں حکمت کا علم ہے. میں سوچ رہا تھا کہ میں یہاں پہ اتنے لوگ اکٹھے ہیں تو ان میں کسی کو کچھ ہوگا تو میں اس کا کو ٹریٹ کروں گا تو میں اپنے پیسے کیسے کماؤں گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں حیران ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ ہوتا ہی نہیں، آپ پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ دیکھیں اللہ کے بندے، ہم کھاتے وہ ہیں جو اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، لیکن ہمارا تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ یہاں ناظرین میں اس بات کو گل صاحب اس لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا اس چیز کو فالو کریں تو دیکھیں ہم کتنی بیماریوں سے ہمارا چھٹکارا ہو سکتا ہے. تو فرمانے لگے کہ ہم کرتے یہ ہیں کہ جب تک ہمیں بھوک نہیں لگتی ہم کچھ نہیں کھاتے، اور جب ہمیں بھوک تھوڑی سی باقی ہوتی ہے ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں کبھی کو معدے کا عارضہ نہیں ہوا.
تو ثابت یہ ہوا کہ وہی بات ہے کہ جب تک معدہ، اگر ہم اسی بات پہ عمل کر لیں تو ہم ہزاروں بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بطور مسلمان کے جو ہمارے نبی نے اسوہ، اس کو اگر ہم اس کو فالو کریں، کم کھائیں، کم سوئیں اور ہضم کر کے سوئیں، یہ بڑا اہم ہے اس میں ایک نقطہ، تو اس کے بعد یہ جسم جو ہے مختلف طرح کی بیماریوں سے اس کو نجات ملتی رہتی ہے ایک آٹومیٹک طریقے سے، آپ یہ فرما رہے ہیں؟ بالکل صحیح، بالکل اچھا، صحیح۔ آپ کی ایک اور مہارت ہے، ہم جانتے ہیں یہ جو جلد کی بیماریاں ہوتی ہیں، مثلا سورائسس ہے، جی جی، ایلوپیتھی میں عموماً اس کا یا تو بہت طویل ہے یا سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے، یہ ایسے جلد جو ہے وہ ایسے اکٹھی ہو جاتی ہے، زخم سا بن جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں سنا گیا ہے کہ آپ اس کے علاج کے ماہر بھی ہیں، یہ کیا تکلیف ہے، کیا بیماری ہے، یہ عارضہ کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے آپ کے پاس؟ جی، یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ اس کے بارے میں سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اس ہستی کا جو میرے استاد بھی ہیں، اچھا، میرے مرشد بھی ہیں۔ اس ٹینور میں انہوں نے، گل صاحب آپ حیران ہوں گے کہ پورے ورلڈ سے لوگوں نے ان کو اپریشیٹ کیا۔ اس ہستی کا نام یہ ہے کہ حکیم سید علی احمد شاہ صاحب، جو کہ بدم علی شریف میں اب وہ اس ہم میں بظاہر نہیں ہیں، لیکن ہم ان کو ہر لمحہ، ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور وہ گھرانہ سادات گھرانہ اور ان کی یہ اس درگاہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا اتنا فیض یاب تھا کہ یہ جب تقریباً 450 سال پہلے اس گھرانے سے یہ جو اسرا سے جو یعنی کوڑ کہتے ہیں، اس کو اللہ نے ان کو ہاتھ میں ان کو شفا دی، اور چونکہ میں ان کا شاگرد ہوں اور ابھی ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ اس کو اسی سسٹم کو آگے لے کر چل رہے ہیں، حکمت کا بھی یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ 400-450 سال پرانا ہے۔ نہیں، اس میں اب کیا آپ جب نسخہ بناتے ہیں علاج کرتے ہوئے تو کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں؟ کوئی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں؟ جی، کیا چیزیں ہیں؟ 100% ہم تو اس بات کا 100% کہتے ہیں چیلنج کے ساتھ کہ اب کسی بھی لیبارٹری سے ہمارے پاس جڑی بوٹیاں تو آپ نے کہہ دیا، ہم تو اس سے بھی پیچھے آپ کے کچن سے لے کر چیزیں کوشش کرتے ہیں۔ ہماری ٹاپ پریورٹی کہ آپ کو اپنے کچن سے ہی اور آپ کے ڈائٹ پلان سے ہی آپ کی بیماریوں کو ٹھیک کر دیا جائے۔ یہ بیماری ہوتی کیوں ہے مثلا؟ بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ خون کے اندر، ہمارے بلڈ کے اندر، وہی بات ہے کہ سب سے پہلے معدے کے اندر جب آپ سیٹنگ ہوتی ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارا ڈائجسٹک سسٹم ہے وہ اپسیٹ ہوتا ہے، جو غذا ہم کھاتے ہیں، پھر بات وہی آئے گی کہ جہاں پہ کہ جو ہم کھاتے ہیں وہ ہم بغیر بھوکے کھاتے ہیں تو وہ ویسٹیج بنتے ہیں، ویسٹیج سے وہاں سے مختلف سمجھ لیں کہ بن جاتے ہیں، اس میں زہریلے مادے وہ ہمارے خون کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، وہاں سے وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ایچنگ ہوتی ہے، جب بندہ اس کو خارج کرتا ہے تو اس کے بعد وہ زخم بن جاتے ہیں۔ بیسیکلی ہمارے بلڈ کے اندر یہ سسٹم ہوتا ہے اور وہ جو زہریلے مادے ہوتے ہیں، یعنی کوئی بے اعتدالی آ جاتی ہے، بے اعتدالی آ جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا تازہ پھل ہیں، سبزیاں ہیں، ہلکی پھلکی غذا، اس طرح کی چیزیں آپ؟ جی، ہم اس کو کوشش یہی کرتے ہیں سب سے پہلے کہ ان کے جو اپوزٹ جو چیز وہ اس وائرس کو زیادہ بنانا، جیسے ہم اس کو ایسے سمجھ لیں کہ جو چیزیں اس کے لیے صحیح نہیں ہوتی، جو خون کے اندر وہ چیزیں زیادہ پیدا کرتی ہیں، یعنی ایسیڈیٹیز زیادہ پیدا کرتی ہیں، ہم وہ چیزوں کو آف کر دیتے ہیں۔ جو ان کی چیز جیسے الکلین کی ضرورت ہے، الکلین کھار مادوں کی ضرورت ہے، اس میں ان چیزوں کی ضرورت ہے، اس کو ہم اس میں انٹر کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے ہم ڈائٹ کو، یعنی ایک ڈائٹ پلان آپ ڈائٹ پلان دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ میڈیسن بھی اسی کے ساتھ میچ کرتے ہوئے دیتے ہیں، اور اس کو اسٹومک کو ہم اچھا ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ہو گیا کہ وہ کوئی ایسا مریض ہے جس کو یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے، وہ آپ تک پہنچ گیا ہے۔ ہمارے دیکھنے والوں میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو یقیناً بچنا چاہتے ہوں گے کسی بڑے عارضے سے۔ نارمل ڈے ٹو ڈے صبح سے شام تک ہمیں کیا کھانا پینا چاہیے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ بہت ہی اہم، اور اصل میں ہمارا آج کا بیٹھنے کا مقصد جو تھا یہی تھا کہ ہم لوگوں کو وہ میسج کر سکیں، ان کو کنونس کر سکیں۔ اگر آپ لوگ، میری یہ ہمبل ریکویسٹ ہے آپ سب بہن بھائیوں، بیٹیوں، بڑوں چھوٹوں سب کو، اور بڑے ہی یہ میں ریکویسٹ سے بات کر رہا ہوں کہ پلیز اس ویڈیو کو پہلے تو آپ پورا سننا ہے اور اس کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور اس کو آگے فارورڈ بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، کمنٹس میں بھی جانا ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ سے ملتے رہیں گے اسی ٹاپک، مختلف ٹاپک کے ساتھ۔ تو یہ بہترین چیز یہ ہے کہ آپ، میں نے وہ جو کہا کہ سب سے پہلے آپ نیچر فوڈ پہ جائیں، نیچر لائف پہ جائیں، ہر چیز کی طرف آپ ادھر موو کریں جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے، فار ایگزامپل ہم صبح اٹھتے ہیں، ہمیں سب سے پہلے برش کریں یا ہم مسواک کریں۔ اس کے بعد اس وقت جو یہ سیزن چل رہا ہے، یہ بالکل
इन्फ्लूजिया जो वायरस है उसका बिल्कुल ये दौरा ये मार्च तक रहेगा, बल्कि अप्रैल तक जाता है ये, जिसमें इसको मैं इजी कर दूं कि इसमें नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और साथ में हमारा कोविड का भी सिस्टम चल रहा है। पहले तो इस चीज़ को बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ये कोविड नहीं है, ये इन्फ्लूजिया वायरस है। इन्फ्लुएंजा जो है ना, देखिए ये तो एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सदियों पुरानी है। इसके मुख्तलिफ टोटके, मुख्तलिफ हीले बहाने से इसका इलाज वलाज होता रहता है। मैंने आपसे ये पूछा है कि आम आदमी क्या खाए और क्या ना खाए ताकि वो बीमारियों के आने से पहले ही बच जाए। जी, आम आदमी इसमें बैलेंस डाइट का मैं कहूँगा कि जो बैलेंस डाइट जिसमें ग़िज़ा में फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे शहद और पानी, यानी ये इतना बड़ी एक मैं आपको टिप दे रहा हूँ कि शहद पानी को गर्म करके अगर आप स्टार्टर में लें सुबह, जिसको आप एनर्जी ड्रिंक कह लें, जिस तरह आप लोग जो एक फजूल सी रस्म है जो कि जिसको बेड टी कहते हैं, आप उसको छोड़ दें। अब बेड टी के बारे में गिल साहब मैं एक छोटा सा ऐड करता जाऊँ। बेड टी, जो लोग बेड टी यूज़ करते हैं उनको तकरीबन 70% शुगर हो जाती है, आप उसका चेक कर लीजिएगा। तो इसके लिए इसका एंटीनेटल ये है कि शहद और पानी आप सुबह खाली पेट लें और फल खाएं खाली पेट। फल खाएं नहीं, फल खाली पेट नहीं खाएं। ये मैं आपको बड़ी एक क्लियर करता हूँ बात कि जब हम अपने स्टोमक को रीस्टार्ट करते हैं ना रोज़ाना, तो उसमें उनके जो ग्रुप्स होते हैं ना वो वीक होते हैं, उनको हम दोबारा से हरारत ज़िंदगी है और ठंडक मौत है। हम एकदम से कोई जूस वूस पीते हैं तो एकदम वो स्टक होता है और आहिस्ता आहिस्ता जो ग्रुप्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं हमारे स्टोमक के। तो उससे बेहतर ये है कि हम शहद और पानी गरम गरम उसको पिएं और उसके बाद 1 घंटे के स्पेस के बाद हम नाश्ता करें जो भी आप पसंद करते हैं। इसी तरह एक खाने के वक्फे में दूसरे खाने का वक्फा तकरीबन 6 घंटे रखें, और अगर आपको भूख नहीं है तो बिल्कुल नहीं खाएँ। और कभी भी आपको फिर हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये जो जितना फास्ट फूड है, जितना ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं और जितने ये जितने भी ये डब्बा पैक, इन चीज़ों से निकलें। खुदारा अपनी असल जो है सब्जियां खाएं, फल खाएं। और यहाँ मैं एक ख़ास बात ऐड करूँ कि कभी भी बेमौसमी सब्ज़ी ना खाएं और बेमौसमी फल ना खाएं। सीजनली फल और सीजनली सब्जियां खाएं। यानी बहुत से लोग जो इस मौसम की जो कोई सब्ज़ी है उसे सुखा कर, प्रिजर्व करके, फ्रीज करके रख लेते हैं कि अगले 2-3 माह के बाद इसको पका के खा लेंगे। ये नहीं करना चाहिए सर, ये नेचर के खिलाफ गिल साहब। हम जब भी जाएंगे तो हम ऑफ कोर्स कि हम परेशानी में मुब्तला होंगे और प्रॉब्लम में मुब्तला होंगे, एज ए मुस्लिम भी, एज ए नेचर वाइज भी। जब अल्लाह ताला ने एक कुन्नू को इस सीज़न में पैदा किया तो वो हमसे बेहतर जानता है। हमारी हेल्थ के लिए इस सीज़न में एक किन्नू पैदा कर दिया, दूसरे सीज़न में दूसरा फल पैदा कर दिया। तो हमें नेचर को फॉलो करना है, और अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह हम हमेशा के लिए किसी भी बीमारी में मुब्तला नहीं हो सकते। ये छोटी बिल्कुल ठीक बात है। नेचर को फॉलो किया जाए तो बीमारियों से बचाव का रास्ता हमारे सामने मौजूद है जो कुदरत का बनाया हुआ है। ऐसे ही है हकीम साहब। जी बिल्कुल। हकीम साहब, आपकी इजाज़त, ये बड़ी दिलचस्प बातें हैं, बड़ी अहम है। मैं नहीं चाहता कि इनमें कोई खलल आए, रुकावट आए, मगर एक वक्फा छोटा सा आपकी इजाज़त से। नाज़रीन, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं हकीम अली रज़ा अतहर साहब की बहुत सादा सी बातें हैं। ये हमारी डे टू डे लाइफ में, रोज़मर्रा में, ये हमारे लिए बहुत कारआमद हैं। छोटी सी इस्लाह हमने अपनी करनी होती है और फिर उसके बहुत बड़े बड़े फ़वाइद हमें मुयस्सर आते हैं, जिनमें नंबर 1 हमारी जिस्मानी तौर पर सेहतमंदी है। हम इस गुफ्तगू को ब्रेक के बाद भी हकीम अली रज़ा अतहर साहब के साथ जारी रखेंगे। आप भी हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडिंग। मैं हूं साजिद उमर गिल। आज हम महवे गुफ्तगू हैं हकीम अली रज़ा अतहर साहब से। हमने कुछ ऐसे मौज़ूआत इनके साथ ज़ेर बहस ला रहे हैं जिनका बराह रास्त फ़ायदा देखने वालों को, अवामुन्नास को है। बहुत सी ऐसी तकालीफ़ हैं, अवारस हैं जो हवा बन जाते हैं, बहुत बड़े जिन्नात भूत की तरह हमारे सरों पे सवार हो जाते हैं। इंसान परेशानी के आलम में गो। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमा रखा है कि परेशानी में घबरा जाना बड़ी परेशानी का बायस। जब हम तकलीफ़ में आते हैं नाज़रीन, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उस परेशानी के बिना पर भी बाज़ वो जो इलाज का प्रोसेस है वो तातुल का शिकार हो जाता है।
چنانچہ ہمیں کسی بھی ذہنی دباؤ میں آئے بغیر یہ تقیہ رکھنا ہے، تقوی رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے کہ قدرت نے اگر ہم کسی مشکل میں گرفتار ہو گئے ہیں تو اس کا علاج اور اس سے نکلنے کا طریقہ بھی ہمیں عطا کر رکھا ہے۔ بر وقت اقدام، فیصلہ یہ کرنا، یہ ہمارا ذمہ ہے۔ حکیم علی رضا اطہر ہمیں یہی آج بتا رہے ہیں کہ اگر ہم اپنی صحت کا لحاظ کریں گے بذات خود اور کچھ احتیاطیں کر لیں گے، یہ جو بے محابہ ہم نے مشینی زندگی اختیار کر رکھی ہے اس کو تھوڑا سا ہم بہتر کر لیں تو ہم بہت ساری تکلیفوں سے اپنے آپ بچ رہتے ہیں۔ حکیم صاحب، بریک سے پہلے جو گفتگو ہوئی اس کے بعد لامحالہ مجھے ایک اور بات سوچ رہی ہے کہ میں آپ سے پوچھ لوں، یقیناً آپ کی موجودگی کی برکت کا فائدہ اٹھایا جائے۔ شوگر ایک ایسا مرض ہے، ہر دوسرا تیسرا فرد اس میں مبتلا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آج کل۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لا علاج ہے۔ ہم نے کچھ بورڈ پڑھ رکھے ہیں، وہ آپ نیم حکیم کا ذکر فرما رہے تھے شروع میں۔ بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم شرطیہ علاج کر لیتے ہیں، لبلبہ بند ہو جاتا ہے، انسولین وہ پرووائڈ نہیں کرتا معدے میں، اس کے قطرے نہیں ٹپکاتا، چنانچہ بلڈ شوگر جسم کے اندر وہ خرابی کا باعث بن جاتی ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے اس کے باقی اجزاء، ہارٹ پہ بھی اثر ہوتا ہے، برین پہ بھی ظاہری بات ہے وہ اعصابی طور پہ تناؤ آتا ہے، اور انسان اپنی موت کی طرف تیز رفتاری سے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا یہ جو شرطیہ علاج ہے یہ سچ بات ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے، یا وہ جو علاج ہے وہ مریض کی جو حالت ہے بہت تیزی سے جو بگڑ رہی ہوتی ہے اس کو ذرا رفتار کو کم کر دیتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے سر؟ جی ویلکم جناب، بہت شکریہ، بہت اچھا آپ نے پوائنٹ یہ ریز کیا ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے تو میں ایک بات کروں گا، یہ جو حکمت ہے نا جی، یہ ایک اعتدال کا نام ہے، یہ اشتعال کا نام نہیں ہے۔ ٹھیک، اگر اس بات کو مطلب اس کو میانہ روی کے ساتھ کوئی بھی چیز، ہمارا اسلام پورا میانہ روی پہ ہے، ہمارے ہر ایکٹیویٹیز میانہ روی پہ ہے، تو یہاں پر جو آپ نے یہ بات کی، پہلے تو میں بالکل آپ کے ساتھ آئی ایگری ود یو کہ ہمارے ہی کچھ نام کے ساتھ جو نام لگیں، یہ اس میں تقریباً میں آپ کو یہ کلیئر کرتا ہوں آن کیمرہ کہ 95% ایسے لوگ ہیں جو فیک سسٹم میں چلے گئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اور اس کی یہ دھوکہ دہی سے پیسے کما رہے ہیں بس۔ پیسے کما رہے ہیں۔ جب تک یہ معاملات یہ میں دیکھیں، میں خود کہہ رہا ہوں کہ اس میں 95 ہمارے پاس لوگ آتے ہیں نا گل صاحب، تو بیچارے پیسے بھی لگا کے آتے ہیں، ان کو پتہ نہیں، وہ اللہ معاف کرے آج تک ہم نے تو وہ دیکھا بھی نہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم تو ٹوٹل نیچر پہ، ہربل پہ اور غذاؤں کے ساتھ ہی کرتے، چاہے یہ تھوڑا مشکل ہے لوگوں کو کنوینس کرنا، لوگوں کی اس طرف لگانا، لیکن ہم لگے ہوئے ہیں، اللہ کی مہربانی سے ہمیں اس کا 100% رزلٹ اس لیے آ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ سچ ہے، اور جب سچ کو آپ بیان کریں گے تو اس کی سب سے بڑی، جو میرے بزرگ فرماتے تھے کہ اس کی سب سے بڑا جو فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی زبان میں ایک اثر ہوگا اور دوسرے کے دل پہ اٹریکٹ کرے گا، چاہے معاشرہ کتنا بھی فاسٹ ہو جائے، سچائی سچائی ہوتی ہے۔ تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس میں بہت سارے ہمارے حکماں بھائی ہیں کہ جو ان چیزوں کو اپنے آپ کو تلی پہ سروں جمانے کے لیے وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے، جس میں ایلوپیتھک یا اسٹیرائڈ یا کچھ ایسی چیزیں ہمیں جس سے مزید انسانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اور یہاں میں ایک ان لوگوں کو، وہ کسی بھی شعبہ سے ہے، ان کے لیے ایک میں خاص میسج کرتا ہوں کہ یہ غور سے سنیں اور پڑھیں۔ نبی پاک کا فرمان ہے، میں حیران اور خوف زدہ ہوتا ہوں سم ٹائم کہ یہ لوگ کل کو کیا جواب دیں گے۔ نبی پاک کا فرمان ہے کہ جس نے کسی کا معالجہ کیا اور اس کا لحاظ، جس نے کسی کا معالجہ کیا اور کل کو اس کا وہ ذمہ دار ہوگا۔ تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم کسی کی جان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کسی صرف پیسوں کے لیے، میک آن منی، چاہے وہ کسی شعبہ میں ہو، چاہے وہ ایلوپیتھک میں ہو، چاہے وہ حکمت میں ہو، چاہے وہ، سب سے پہلے ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ پروردگار اس کی صحت ضروری ہونی چاہیے، رزق کا تو اس نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں نے جو پوچھا کہ کیا یہ علاج ہو سکتا ہے یا یہ دعوے ہیں محض؟ نہیں، وہ اس لحاظ سے جس طرح دعوے چل چکے ہیں، دعویٰ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، وہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ علم ہے، علم کی حد تک، اور انسان اگر اتنا کچھ اس نے پوری دنیا میں خلق کر لیا تو اٹ ناٹ پاسبل کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر قرآن پاک میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو سب کے علاج بھیجے ہوئے ہیں، اب ہم انسان نے دریافت کرنا ہے اس کو کس طرح کر کے ایڈریس کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ یہ جب وہ کوئی ایک قابل اور ماہر آدمی جو ہے، ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے، میں دعویٰ نہیں کر رہا، ہزاروں لوگ ٹھیک ہوئے شوگر کے پیشنٹ،
اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا علاج نہیں ہے، یہ تو میں بالکل نہیں سرے سے کہوں گا، کیونکہ یہ اس کی وجہ سے اتنا ہائی لائٹ ہو چکا ہے اور فیک زیادہ، اور لوگوں کو پبلک کو یہی لگتا ہے۔ اس کی ریزنز یہ ہے کہ بیسیکلی شوگر کی جو انٹروڈکشن ہے پہلے میں وہ کرانا چاہتا ہوں۔ شوگر ہوتا کیا ہے، یہ کیا بیماری ہے؟ یہ گل صاحب آپ تو جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ ایک ہمارا لبلبا، جس کو اردو میں لبلبا کہتے ہیں، انگلش میں پنکریاس کہتے ہیں، وہ ہماری باڈی کے اندر ہمارا باڈی پارٹس ہے، اور وہ ہمیں انسولین پروڈیوس کرتا ہے اور جو شوگر کو اپنے اعتدال میں رکھتا ہے۔ تو جب کبھی وہ بند نہیں ہو جاتا، وہ بیمار ہو جاتا ہے، جیسے انسان بیمار ہو جاتا ہے، اور جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اس میں ہوتا ہے وہ کم جو انسولین کی ریشو وہ کم ہمارے جسم میں پروڈیوس کرتا ہے، تو وہ جو ہے نا جو شوگر لیول تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، تو یقیناً ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اس کے لیے جو بھی میڈیسن سجیسٹ کرتے ہیں، جس میں مختلف نیم ہے، آپ تو کامن ہو گیا، ہر بچہ جانتا ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ جتنی اس کا انسولین لیول کم ہوتا ہے نا، اتنی وہ ایک ڈوز اس کو دے دیتا ہے، تو وہ بندہ کھا لیتا ہے۔ یعنی اثرات کو کم کرنے کے لیے ادویہ موجود ہے، لبلبا کو ٹریٹ کرنا یا اسے صحت مند بنانا اس کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا؟ نہیں، اس لیے کہ میں یہاں پہ ایک بڑی معذرت سے کہوں گا، اور میں ایسے ایک بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ لبلبا کو ہم پہلے دن سے ہی ٹریٹ کیا ہی نہیں جاتا۔ اب مجھے بتائیں، اب ڈایا مائکرون ہے، ڈائنیل ہے، ان کا اب تو نیٹ ہے، نیٹ پہ گوگل پہ جائے، وہ کیا ہے، ہمارے انسولین پروڈیوس کرتے ہیں ہماری باڈی میں جتنی چاہیے، بائی موت ہم کھاتے ہیں، اس سے ہمارا اسٹومک بھی خراب ہوتا ہے، ظاہری بات اینٹی بائیوٹک سے اسٹومک خراب ہوتا ہے، تو ہم وہ انسولین کھا رہے ہیں، ہم یہ نہیں کر رہے کہ ہم لبلبے کو ٹریٹ کریں کہ تاکہ وہ نیچرلی اگر وہ بیمار ہو گئے تو ایشو نہیں ہے، ہمیں بخار چڑھ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم بخار کو رہنے دیں، اس کو ٹریٹ ہی نہ کریں۔ اچھا، مجھے ایک اور بات آپ سے جاننا ہے۔ جی جی، ایک ٹرم ہم جانتے ہیں علاج بالغذا، جی جی، یہ کیا چیز ہے جی؟ جی، یہ علاج بالغذا میں وہی آ جاتا ہوں کہ یہ شروع سے یہ ہے کہ جو بھی ہمارے جسم کے اندر بیماری بنتی ہے وہ غذا سے ہی ہمارے، پہلی بات ہے کہ اس میں یہاں میں کوٹ کروں، بڑی اہم میرے ذہن میں آئی کہ میں یہ بات آپ کو توسط سے دنیا پوری کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پوری دنیا کی ریسرچ میں نے پڑھی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی دوائی، کوئی میڈیسن بلڈ نہیں بناتی ان آور باڈی، اونلی غذا ہمارے جسم کے اندر بلڈ بناتی ہے، جس طرح رچ بلڈ بناتی ہے، جو ہم کھاتے ہیں اسی کا بلڈ بنتا ہے، اس کے اندر ڈیفرنٹ چیزیں یعنی ملٹی وٹامنز ہیں، تو وہ ہمیں وہ وٹامن جو ہمارے خون کے اندر جب پورے ہوتے ہیں تو نیچرلی ہم ٹھیک رہتے ہیں، اور جب وہ کم ہوتے ہیں یا بڑھتے ہیں یا کچھ ایسا ہوتا ہے اس میں مطلب اپس اینڈ ڈاؤن آتا ہے تو ہم بیمار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے غذا کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ یہ بیس ہے، اسی سے ہمارا رچ بلڈ بننا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ غذا جس ٹائم میں جس کو وہ پیدا ہی انہی ٹائم میں کی ہوئی ہے کہ ہمارے لیے انسانوں کے لیے وہ بہتر ہو، اور اگر ہم اس کو چھوڑ کے کچھ اپنے فارمولے اب دیکھیں، میں یہاں پہ معافی سے کہتا ہوں کہ یہ ہم ملٹی وٹامن کھاتے ہیں، ہم جناب کیلشیم کھاتے ہیں، ہم فلاں کھاتے ہیں۔ اب یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جو اکثر آپ کی نظروں میں گزری ہوگی، یہ وٹامن سی کی CAC گولی ہوتی ہے، عام طور پہ ہماری بہنیں لیڈی ڈاکٹرز جو ہے نا سجیسٹ کرتی ہیں اس دور میں پریگننسی کے دوران، ہوتا کیا جی، کیلشیم ہے جی اس کے اندر۔ اب مجھے یہ بتائیں، اس کے بعد سب سے بڑا جو ہے نا اورنج کا، مالٹے کا، کنو کا تصویر لگا ہوتا ہے، وہ ایکسٹریکٹ ہے، وہ کنو کا نکال کے پلاس اس میں جو بھی انہوں نے اپنا ایک فارمولیشن کی ہے۔ اب یار مجھے یہ بتائیں، آپ باہر نکلیں گلیوں میں، محلوں میں، ایک چھوٹی سی کاسٹ، ابھی بھی چاہے بہت بڑی مہنگائی ہے پھر بھی میں کہتا ہوں کہ یہ عام اتنا اویلیبل ہے کہ آپ تو اب ہم ڈائریکٹلی کنو نہیں کھا رہے، اس شیشی کو پکڑتے ہیں، وہاں پہ ہم اپنے پیسے بھی ویسٹ کرتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی بھی جو میڈیکیشن ہے، آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں ان کا ایکشن بھی ہوتا ہے، ریئیکشن بھی ہوتا ہے، وہ ہم خریدنا پسند کرتے ہیں، ہم نیچر پہ نہیں جاتے، ہم فروٹ نہیں کھاتے۔ یعنی علاج بالغذا کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو نیچرلی، جو اللہ کریم نے یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ جو نعمتیں اس نے ہمیں عطا کر رکھی، بے شک ہم ان کو اگر استعمال میں لے کے آئیں تو ہماری باڈی جو ہے اس کی ٹیوننگ ہوتی رہتی ہے، صحت مند رہتا ہے انسان۔ بے شک بے شک۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ ہے سر، آپ جو کہ جڑی بوٹیوں اور نیچروپیتھی جو ہے اس پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں، یہ جتنی ہماری غذائیں ہیں، اجناس ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، اس طرح کی چیزیں، یہ جس طرح کے کیمیکل زہریلے مادے سپرے کے ذریعے ہم فصلوں پہ جو کچھ ڈالتے ہیں زہر، وہ اس کے اندر سرایت کر جاتا ہے، ہم اس جنس کو استعمال کرتے ہیں، وہ ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے۔ تو جو کچھ ہم وہ جو نیچرل چیز سمجھ کر جس کو استعمال کر رہے ہیں،
وہ بھی تو ہمیں بیمار ہی کر دیتی ہے ان دی اینڈ. اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ بڑے ہی ادب کے ساتھ میں گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا. میری ایک پرپوزلز ہے میں نے اس میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر میں نہیں کہتا کہ اس کو سپرے کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ وہ کیڑے مکوڑوں کو بھی فائٹ کرتی ہے سارا، اس میں ہمارے ان کے لیے فائدہ مند چیزیں ہیں. اگر وہ نہیں کرتے تو پھر اس کی پروڈکشن نہیں وہ آتی، ذمہ دار کے لیے بھی پریشانی ہے. لیکن اگر اس میں گورنمنٹ پاکستان سے ایک چیز میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ یہ ہے کہ اگر ہم جو بے موسمی پھل اور سبزیاں اگانے کے مختلف چیزیں ہیں، جو اس کی ریزن کیا ہے، آپ کبھی کسی سے پوچھیں کہ اس کی ریزن اونلی میک ان منی ہے، کہ ہم کروڑوں روپیہ لگا کے لاکھوں روپیہ لگا کے، اب بھنڈی کا سیزن نہیں تو ہم بھنڈی اگانا چاہتے ہیں. کیوں بھائی اگانا چاہتے ہیں؟ جب بھنڈی آئے گی کھا لیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ایکسٹرا وہاں پہ کیمیکلز یوز ہوتے ہیں، ایکسٹرا وہ چیزیں ہوتے ہیں. اور اس کا مقصد اگر ان چیزوں کی روک تھام، اس پہ ایکشن لیا جائے، ان کو دیکھا جائے، اور اس کو مطلب میں نہیں کہتا کہ کھاد ڈالنا روک دیں یا ان کو ان چیزوں سے منع کر دیں کہ سپرے نہیں کریں، لیکن ان کو صرف اگر ہم پہلے ایک ہی کام کر لیں، یعنی جو سیزنلی، ہاں ٹھیک ہے، جو پھل اور سبزی جس دورانیے کا ہے اسی میں آئے، اسی میں اس کی پرورش کی جائے اور اسے اگایا جائے اور اس کو کھایا جائے. یعنی موسم سے ہٹ کر نیچر سے ہٹ کر ہم اس کی پرورش یا جو ہے وہ نہ کرنے کی کوشش کریں، محض 4 پیسے زائد کمانے کے لیے. یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ بالکل صحیح. اچھا، ہم پچھلے سال ڈیڑھ سے یہ جو وبا ہے عالمی کرونا کووڈ-19، اس سے گزر رہے ہیں. انسان کے لنگز جو ہیں براہ راست اس سے افیکٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد سانس لینے میں دقت آتی ہے، چوک ہو جاتا ہے، ہر چیز، موت واقع ہو جاتی ہے بڑی پینفل سی. موسم بدل رہا ہے سر، آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اپنے لنگز کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا کھانا چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا یہ پوائنٹ دیا. اس میں میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ لنگس جو ہیں وہ ہماری باڈی میں کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. وہ یہ کرتے ہیں کہ جو فریش آکسیجن ہے وہ ہماری باڈی کو پروڈیوس کرتے ہیں، اور جو آکسیجن ہماری باڈی میں چلتی ہے وہ لنگز ہی پروڈیوس کرتے ہیں. اور خدا نہ خواستہ وہ لنگز کسی بھی وجہ سے وہ ڈیمیج ہوتے ہیں یا اس میں، تو اس کے لیے اسٹومک والی جو بات ہوگی غذا کی ہوگی، لیکن اس میں 2-3 چیزیں ہم اپنی ہیبٹ میں شامل کر لیں. اس میں ایک تو سب سے پہلے میں کہوں گا کہ واک، ٹھیک ہے، واک بہت ضروری ہے. چاہے اگر آپ کے پاس مارننگ واک والا چھوڑ دیں، نہیں اس وقت اٹھ سکتے، کوئی تو ٹائم ہے نا. ہمارے یہاں ماشاءاللہ ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں بیٹھے، بڑی بڑی اچھی ہمارے پاس پارکنگ ہے، ہم تھوڑا سا ٹائم نکالیں نیچر پہ. پھر وہی بات آئے گی، واک کریں. اس کے بعد کھانے پینے میں خاص طور پر پانی وغیرہ کو بوائل کر کے پئیں، اور اس کے ساتھ شہد اور پانی کا استعمال رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پودینہ ہے یہ بہت ہے. آپ دیکھیں بہت دنیا میں اتنی اس کی ریسرچ ہوئی ہے. اگر کسی بھی انسان کو کوئی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، وہ 7 پتے، یا ڈائجسٹک کا سسٹم کا مسئلہ ہے، اس کا غذا کی بد ہضمی، یہ وہ، اس میں 7 پتے وہ خالی پیٹ کے پودینے کے کھائے، اور اس کے ساتھ واک کرے. پھر سپیس، اس کا بلڈ پریشر پہ بھی اس کا فائدہ ہوگا، بالکل پیدا ہوگا اس کا. پودینے کا میں اس کو پورا ریمیڈی بتا دیتا ہوں. جو لوگ بھی بلڈ پریشر میں مبتلا ہیں، اگر وہ اس بات کے اوپر اس کو کوئی، کیونکہ یہ ہمارا سلو پروسیس ہے، یہ کم از کم 21 ڈے اور میکسیمم اس کو مہینے تک بھی کھا سکتے ہیں. 7 پتے خالی پیٹ پودینے کے آپ نے کھانے. اس کے ساتھ ہاف کپ ارگ گلاب صبح، جی ہاف کپ ارگ گلاب آپ نے پی لینا ہے. اور اس کے 2 گھنٹے کے بعد آپ اپنا بریک فاسٹ کریں. اور وہ 2 گھنٹے بعد اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ودن 21 ڈیز آپ کا بلڈ پریشر کی ریشو کہاں جاتی ہے. تو اس لیے احتیاط اور غذا اور پرہیز یہ جو ہے نا علاج سے بہتر ہے. پرہیز اور غذا جو ہے نا یہ بہت بہتر ہے اگر ہم ان چیزوں پہ احتیاط کریں. اور کووڈ تو کوئی چیز نہیں ہے، اس حساب سے نہیں میں کہہ رہا کہ میں اس کو مان نہیں رہا، آن کر رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ان چیزوں کو اگر تھوڑا سا اپنے سسٹم کو بہتر کر لیں، اپنی غذا کو بہتر کر لیں، ہم نیچر پہ چلے جائیں، تھوڑی واک کریں، بغیر بھوک کے کھانا نہیں کھائیں. جتنے بھی یہ فاسٹ فوڈ اور جتنے بھی یہ وہ مصنوعی چیزیں ہیں، ان تلی چیزیں اپنے گھر میں بنائیں. اس کے لیے سرسوں کا آئل اتنا بہترین ہے، آپ سوچ نہیں سکتے. اچھا، یہ جو ہمارے ہاں کوکنگ آئل اور بناسپتی اور پتہ نہیں الا بلا کیا کچھ ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں سر، یہ پھر اگر بات ہوگی تو پھر ظاہری بات ہے وہ ایک اور طرف چلی جائے گی. میں اس پہ بات نہیں کروں گا، لیکن آپ لوگ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہماری صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں. آپ دیسی گھی کھائیں،
آپ سرسوں کا آئل، جو بھی تلی ہوئی چیزیں، آپ سرسوں کے آئل میں کبھی آپ اس میں پکوڑے بنا کے کھائیں، کبھی آپ اس میں کوئی بھی مچھلی بنائیں یا کچھ بھی بنائیں، آپ دیکھیں اس کا 100+ جو ہے اس کا ٹیسٹ کا بھی فرق پڑے گا اور صحت کے لیے بھی اچھا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ قرآن پاک نے والتین اور والزیتون، انجیر اور جو زیتون ہے اس کا ذکر کیا بہت خصوصیت سے۔ یہ کس حد تک ہمیں اس کا استعمال کرنا چاہیے جی؟ اگر قرآن سند دے رہا ہے تو پھر تو کوئی شک شبہ باقی نہیں رہ گیا۔ ماشاءاللہ بڑا اچھی آپ نے بات کی۔ دیکھیں یہ ذکر نہیں بلکہ پورا سورہ اتارا اللہ تعالیٰ نے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور دیکھیں یہ کمبینیشن کیسا ہے کہ اس کو اکٹھا کر دیا۔ یہ مجھے اس لیے بات یاد آئی کہ آپ نے سرسوں کے تیل کا ذکر کیا ہے، تو زیتون کا تیل جو ہے وہ بھی تو اگر ہمارے عام کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال، ہنڈیا میں اور یہ چیزوں میں استعمال ہونا شروع ہو جائے تو میں نے سنا بہت سے جو سینئرز بڑے لوگ ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ انسانی صحت کے لیے ایک اچھی چیز ہے۔ زیتون کے تیل کے بارے میں سب سے پہلے عرض کروں گا کہ یہ جو ہے یہ کیسٹرول لیس ہے، اس میں کیسٹرول نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے پتے کی پتھریوں کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوا ہے ہمارے ایکسپیرینس کے مطابق۔ اور اس کے علاوہ ہماری باڈی میں یہ اتنی زیادہ یہ اس میں مطلب بیرونی طور پر بھی اس کی ہم مالش کر سکتے ہیں، پین کلر بھی اس کو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اتنے کو فائدے، اور ہمارے گھر کے یوز کے لیے بہترین، جو اگر آپ کسی کوکنگ آئل کی بات کرتے ہیں کہ وہ پھر زیتون سے بڑھ کر کوئی کوکنگ آئل نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر جو لوگ یہ تھوڑا کاسٹلی، اگر یہ نہیں استعمال تو گھی دیسی اس سے بڑا ہے۔ تو اس طرح کر کے جو انجیر ہے، اگر ان دونوں کو اگر ہم کمبینیشن میں یہاں پہ ایک اس کو اپلائی کیا تھا جی، مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ جب حکم آیا کہ والتین اور زیتون، اور میں نے پھر اس کا ایک دو جگہ بڑا اس کا اچھا رزلٹ آیا ہے۔ کسی بندے کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہے، ڈرائنس ہے، پائلز ہے، اس طرح کے جو جس کا آپ کے معدے کے ساتھ ریلیٹڈ یعنی کانسٹیپیشن کے ساتھ تعلق ہے، قبض کے ساتھ تعلق ہے، اور اس سے جتنے بھی بیماریاں، آپ لوگ 3 انجیر رات کو مطلب صبح کو زیتون کے آئل میں بھگو دیں، اور رات کو آپ سونے سے پہلے وہ تینوں اٹھا کے کھا لیں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک۔ اور اتنا زبردست یہ انجیر تو اتنا معدے کے لیے بہترین مفید چیز ہے۔ آپ کے معدے کے اندر جو گلاستے ہیں، جو فاسد مادے ہیں، وہ سیپٹک ہوئے ہوتے ہیں، ان کو واش آؤٹ کرنے میں مدد کرتی ہے، اور اس طرح آپ کی صحت جو ہے وہ اللہ کی مہربانی سے کتنی بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ حکیم صاحب، یہ جو گفتگو آج ہم کر رہے ہیں یہ تو ایک ایسا عجب سمندر ہے علم کا، نہ اس کا کوئی کنارہ ہے، نہ اس کی کوئی گہرائی ناپی جا سکتی ہے۔ یہ بہت زندگیاں گزر جاتی ہیں اس گفتگو میں، مگر شو کا وقت ختم ہو گیا۔ آپ نے جو گفتگو کی ہے یقیناً یہ دیکھنے والوں کے لیے بہت نافع ہوگی۔ آپ کی آمد کا میں ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے حکیم علی رضا عطر صاحب کی گفتگو سنی۔ یہ بڑی سادہ سی گفتگو تھی۔ علمی طور پر اصل میں یہ مختلف امکانات ہیں، اگر میں کہہ پاؤں تو کامل تو اللہ کریم کی ذات بابرکات ہے۔ نیچر کی طرف پلٹ آنے کی توجہ دلائی ہے حکیم صاحب نے بار بار ہمیں۔ نیچر کو اگر ہم درست رکھیں گے، اپنی آب و ہوا کو درست رکھیں گے، پالوشن نہیں ہوگی، دھواں نہیں ہوگا، یہ زہریلے مادے نہیں ہوں گے، تو یقیناً انسانی صحت اور جان جو ہے یہ محفوظ رہ پائے گی۔ ہم نے تقابل نہیں کیا کسی بھی طریقہ علاج کا، حکمت کے حوالے سے کچھ امکانات آپ کے سامنے رکھے ہیں، فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا۔ یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نیچر کو محفوظ سے محفوظ بناتے چلے جائیں۔ ساجد عمر گل کو فیکٹ فائنڈنگ سے اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ وطن عزیز پاکستان پر وہ فصل گل اترے کہ جسے کبھی کوئی خوف خزاں نہ ہو۔ اللہ نگہبان، زندہ باد پاکستان۔